360 में दुनिया भर में हर 3 सेकंड बाद एक शख्स हालात के सबब अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। मिलिए पाकिस्तान में 4 दिहाइयों से मुकीम एक अफगान पनाहगुज़ीन से जिसने अपने हुनर से हज़ारों के लिए रोज़गार पैदा किया। लोग बाइज्जत तरीके से अपना रोज़गार कमा रही है। देखिए अमेरिका में पनाहगुज़ीनों की मदद कैसे की जाती है। हमारे पास बिल्स अदा करने और घर का किराया देने के पैसे नहीं थे। ऐसे में डॉक्टर सोफिया ने हमारी मदद की। और जानिए पाकिस्तान में आबादी के उस हिस्से की परेशानी जो वैक्सीन का अहल नहीं हो सकता। जी नहीं, मैंने वैक्सीन नहीं कराई। दुनिया में हर 95 में से एक शख्स आज अपने घर से दूर भागने पर मजबूर है। 20 जून को पनाहगुज़ीनों का आलमी दिन मनाया जाता है। कोविड की वबा के साए में कल एक बार फिर यह दिन मनाया गया। इसी मुनासबत से हम लाए हैं आज का खुसूसी शो। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से मैं हूं असदुल्लाह खालिद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज 360। पनाहगुज़ीनों का आलमी दिन सन 2001 से हर साल मनाया जा रहा है, जब अक़वाम मुत्तहिदा के रेफ्यूजी कन्वेंशन के 50 साल पूरे हुए। आज दुनिया भर में तकरीबन 8 करोड़ 20 लाख अफराद अपने घरों से दूर रह रहे हैं। ये तादाद गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 70 लाख से ज़्यादा है और ईरान, जर्मनी और तुर्की जैसे ममालिक की आबादी के बराबर है। इनमें 2.5 करोड़ के करीब पनाहगुज़ीन हैं, जबकि दीगर असाइलम सीकर्स और IDPs हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक सबसे ज़्यादा पनाहगुज़ीन शाम, वेनेज़ुएला, अफ़गानिस्तान, म्यांमार और जनूबी सूडान से ताल्लुक़ रखते हैं। तुर्की, कंबोडिया और इसके बाद पाकिस्तान इस वक्त दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पनाहगुज़ीनों की मेज़बानी कर रहे हैं। लेकिन पनाहगुज़ीन होता कौन है? असाइलम सीकर यानी पनाह का मतलाशी किसे कहते हैं और IDPs क्या होते हैं? ये इस्लाहात एक दूसरे से मुख्तलिफ कैसे हैं? जानते हैं इस वीडियो में। रेफ्यूजी या पनाहगुज़ीन वो है जो अक़वाम मुत्तहिदा के रेफ्यूजी कन्वेंशन के मुताबिक नस्ल, मजहब, कौमियत, सियासी नुक्ता नज़र या किसी ख़ास माशरती ग्रुप से मुंसलिक होने की वजह से जुल्म सितम का निशाना बनने पर अपने मुल्क से फ़रार हुआ हो। अक़वाम मुत्तहिदा के पनाहगुज़ीनों के इदारे UNHCR के मुताबिक 2019 के आखिर तक 7 करोड़ 95 लाख अफराद फ़रार होकर दूसरे मुल्कों में जाने पर मजबूर हुए। असाइलम सीकर या पनाह के मुतलाशी वो पनाहगुज़ीन हैं जिनकी किसी दूसरे मुल्क में पनाह हासिल करने की दरख्वास्त पर अभी कोई फैसला नहीं किया गया। 2019 के आखिर तक तकरीबन 42 लाख अफराद सियासी पनाह की दरख्वास्तों पर फैसले के मुंतज़िर थे। IDP यानी इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल या अंदरूनी तौर पर बेघर शख्स वो है जिसे किसी वजह से अपना घर बार छोड़ना पड़ा मगर अपने ही मुल्क में रहा। उसने पनाह के लिए बैनुल-अक़वामी सरहद अबूर नहीं की, यहाँ तक कि अगर वो बदअमनी, तशद्दुद या इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की वजह से फ़रार हुए हों तब भी वो कानूनी तौर पर अपनी ही हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ में रह रहे होते हैं, चाहे खुद हुकूमत के इक़दामात ही उनकी नक़ल मकानी की वजह बने हों। सन 2019 के आखिर तक तकरीबन 4 करोड़ 57 लाख लोग अंदरूने मुल्क बेघर हुए थे। माइग्रेंट या तारिके वतन की इस्तिलाह के मानी खासे वसी हैं। इसमें बुनियादी तौर पर वो लोग आते हैं जो नकल मकानी करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो किसी खतरे से डर कर फरार हुए हों। ये नकल मकानी आर्जी भी हो सकती है और मुस्तकिल भी, कानूनी भी और गैर कानूनी भी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के मुताबिक 2020 में माइग्रेंट्स यानी तारकीन वतन की तादाद 28 करोड़ से ज़्यादा थी। अगरचे रेफ्यूजीज, असाइलम सीकर, IDPs या इमिग्रेंट्स की इस्तिलाहात एक ही जैसी मालूम होती हैं, लेकिन हर ग्रुप को मुख्तलिफ अंदाज का तहफ़्फ़ुज़ या पनाह दी जाती है। मिसाल के तौर पर 1951 के कन्वेंशन में पनाहगुज़ी समझे जाने वालों के कुछ हुकूक बयान किए गए थे, जबकि इमिग्रेंट्स या तारकीन वतन को ये हुकूक हासिल नहीं हैं। रेफ्यूजीज को मौत के खतरे की वजह से उनके मुल्क वापस नहीं भेजा जा सकता। उनके नए मुल्क से तवक्को की जाती है कि वो उन्हें मुआशरे का हिस्सा बनने का मौका दें। दूसरी जानिब तारकीन वतन के बारे में कोई फैसला किसी भी मुल्क के इमिग्रेशन के कवानीन और तरीक़ेकार पर मुनहसर होता है और उन्हें उनके मुल्क वापस भी भेजा जा सकता है।
پاکستان گزشتہ 40 سال سے افغان پناہ گزینوں کی میزبانی کر رہا ہے۔ اس دوران جو افغان پناہ گزین پاکستان آئے یا جنہوں نے پاکستان میں آنکھ کھولی، ان کی اکثریت مشکل مالی حالات سے گزر رہی ہے، مگر ان میں وہ افغان مہاجرین بھی ہیں جنہوں نے نہ صرف خود کامیاب کاروبار کھڑے کیے بلکہ دوسروں کو بھی روزگار کا موقع مہیا کیا۔ ایسے ہی ایک افغان مہاجر کی کہانی ہمیں بتا رہے ہیں پنجاب کے ضلع اٹک سے نظر الاسلام۔ افغانستان پر روسی الغار نے لاکھوں افغان باشندوں کی طرح عبد الرحمان کو بھی پناہ گزین بنا دیا۔ وہ بہت چھوٹی عمر میں اپنے والدین کے ساتھ پاکستان آئے اور ثوابی مہاجر کیمپ میں پناہ لی۔ 40 سال بعد آج وہ نہ صرف قالین بافی کا کاروبار کامیابی سے چلا رہے ہیں بلکہ کئی سو افغان مہاجر کو قالین بافی کا فن سکھا چکے ہیں۔ یہ لوگ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اپنی قالین بنا رہی ہے، اپنا روزی روٹی خود کما کر کھا رہی ہے۔ مجھے اس میں بہت زیادہ خوشی ہے کہ باہر جا کر ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین UNHCR کے مطابق پاکستان میں تقریباً 14 لاکھ رجسٹرڈ افغان مہاجرین ہیں۔ افغان سٹیزن کارڈ رکھنے والوں کی تعداد تقریباً 9 لاکھ ہے، جبکہ تقریباً 8 لاکھ بغیر کسی دستاویز کے پاکستان میں رہائش پذیر ہیں۔ ضلع اٹک میں ایک اندازے کے مطابق 10,000 سے زائد افغان مہاجرین قالین بافی کی صنعت سے وابستہ ہیں۔ ہاتھ سے قالین بنانا ایک مشکل اور محنت طلب کام ہے۔ یہ قالین لاکھوں روپے میں فروخت ہوتے ہیں، مگر انہیں بنانے والے کاریگروں کی جیب میں چند ہزار روپے ہی آتے ہیں۔ ہم اس کے ذریعے ماہانہ تقریباً 20,000 روپے کماتے ہیں، اگرچہ صحت کے لیے تھوڑا نقصان دہ ہے، لیکن اسی سے ہم اپنی روزی روٹی چلاتے ہیں۔ ہمارے پاس اس کام کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے۔ افغان مہاجرین کی نئی نسل کا مستقبل بہتر ہو، اس کے لیے عبد الرحمان اٹک شہر میں لڑکیوں کے 4 اسکول قائم کر چکے ہیں۔ میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، اس لیے میں بننا چاہتی ہوں کہ وہ میرے پاس آئے، میں ان کی اچھی طرح علاج کر سکتی ہوں۔ عبد الرحمان کی اپنی بیٹی سلیمہ نے اسی اسکول سے تعلیم حاصل کی اور آج ڈاکٹر بن چکی ہیں۔ یہاں پہ جو خواتین میرے پاس آتی ہیں ان کو بیسیکلی سب سے زیادہ تعلیم کی کمی، آگاہی، شعور نہیں ہے، اور اس کے علاوہ لینگویج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، لیکن سب سے زیادہ جو مین ایشو ہے وہ اپنی بیماریاں نہیں بتا پاتی۔ عبد الرحمان کی کوشش ہے کہ افغان مہاجرین کے علاوہ غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے پاکستانیوں کو بھی قالین بنانا سکھائیں۔ میرا جو خواہش ہے کہ یہ مستقبل میں بھی یہ کام کو بڑھانے کا، اور میرا یہ سوچ بھی ہے کہ پاکستانیوں کو بھی اس کام میں لانے کے لیے وہ بھی جو ہے نا، ابھی ہم بات چیت کس کے سے چلا رہی ہے، تو اس کا وصیت کرنے کے لیے ہم سوچ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ یہ کام ہو۔ کرونا وائرس کی وبا کے باعث پابندیوں سے عبد الرحمان کے کاروبار پر بھی برا اثر پڑا ہے، مگر انہیں حالات میں بہتری کی امید ہے۔ وہی امید جس نے ایک افغان مہاجر بچے کو بے سر و سامانے کی زندگی سے نکلنے میں مدد دی اور دوسروں کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی راہ دکھانے کا جذبہ دیا۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اٹک۔ پاکستان سمیت دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA اردو، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ امریکہ کا ریفیوجی ایڈمیشن پروگرام، جسے USARP بھی کہتے ہیں، وفاقی محکموں اور غیر سرکاری تنظیموں پر مشتمل ایک ایسا کنسورشیم ہے جو ملک کے اندر اور بین الاقوامی سطح پر مہاجرین کی نشاندہی اور انہیں امریکہ میں آباد کرنے کے لیے کام کرتا ہے۔ امریکی قانون کے مطابق مہاجر یا ریفیوجی اسے کہتے ہیں جسے اپنی نسل، مذہب، قومیت یا مخصوص سماجی اور سیاسی رائے رکھنے پر اپنے ملک میں جان کا خطرہ ہو۔ نخبت مالک آج اسی بارے میں معلومات لے کے آئی ہیں۔ تو نخبت، امریکہ میں ہر سال داخل ہونے والے مہاجرین کی بات کی جائے تو کیا معلومات ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے؟ امریکہ اس وقت کہاں کھڑا ہے اس فہرست میں؟
جی اسد، امریکہ ان ملکوں میں تو ہرگز نہیں ہے جہاں سب سے زیادہ مہاجرین کو پناہ ملتی ہے. ان میں سر فہرست جیسے کہ آپ نے پہلے بھی بتایا ترکی ہے. امریکہ میں ہر مالی سال کے آغاز پہ صدر جو ہے امریکہ کا وہ مہاجرین کے داخلے کی تعداد کی ایک حد مقرر کرتا ہے جسے ریفیوجی سیلنگ بھی کہتے ہیں. 2017 میں امریکہ نے پوری دنیا کے مقابلے میں سب سے کم مہاجرین کو پناہ دی تھی اور 2020 میں صدر ٹرمپ نے ملک میں داخل ہونے والے مہاجرین کی تعداد کی حد محض 18,000 کر دی تھی. اسی دوران سیکیورٹی اسکریننگ کے عمل اور جانچ پڑتال کے طریقہ کار میں بھی تبدیلی کی گئی تھی. تاہم صدر جو بائیڈن نے اپنے انتخابی وعدے کو پورا کرتے ہوئے اس سیلنگ میں اضافہ کیا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ان کی صدارت کے پہلے 2 سال میں 1,25,000 مہاجرین امریکہ میں آباد ہو جائیں. اس لیے اس سال ریفیوجی سیلنگ کو تبدیل کرتے ہوئے صدر بائیڈن نے کل تعداد کا نصف یعنی 62,500 مقرر کیا ہے. اسد، تو نخبت امریکہ میں مہاجرین کی آبادکاری کا عمل ہے کیا، ہوتا کیسے ہے، یہ پورا پروسیس ہے کیا، اس حوالے سے اگر آپ کچھ بتا سکیں. جی، امریکہ کے ریفیوجی پروگرام کی اگر بات کی جائے تو اس کے تحت ری سیٹلمنٹ سپورٹ سینٹرز ہیں جو امریکہ اور اس سے باہر دنیا کے کئی ملکوں میں قائم ہیں، جہاں لوگوں کی جانچ پڑتال کا عمل شروع کیا جاتا ہے تاکہ اس بات کا تعین کیا جا سکے کہ انہیں پناہ گزین کا درجہ دیا جانا چاہیے یا نہیں. جانچ پڑتال کے عمل کے دوران پناہ کی درخواست دینے والا انٹرویو سے گزرتا ہے جس میں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ انہیں اپنے ملک میں کس قسم کا خطرہ ہے اور کیوں. اس کے علاوہ درخواست گزار کا طبی معائنہ بھی کیا جاتا ہے. سیکیورٹی کلیئرنس مکمل ہو جائے تو پھر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ پناہ گزین کو امریکہ کے کس شہر میں آباد کیا جائے گا. امریکہ آنے کے لیے پناہ گزینوں کو سفری اخراجات کے لیے بطور قرض رقم بھی دی جاتی ہے. امریکہ آنے کے بعد پہلے 1 سے 3 مہینے کے دوران سیٹلمنٹ ایجنسیز ریفیوجی کی بنیادی رہائشی ضروریات ہیں ان کا خیال رکھتی ہے. ان کے بچوں کو سرکاری اسکول میں داخل کروایا جاتا ہے اور ملازمت تلاش کرنے میں بھی یہ ادارے مدد کرتے ہیں. یہ بتاتی چلوں کہ امریکہ میں 1 سال گزارنے کے بعد مہاجر مستقل سکونت اختیار کرنے کی درخواست دے سکتا ہے اور 5 سال رہنے کے بعد امریکی شہریت کی درخواست دینے کا اہل ہو جاتا ہے. اسد، بہت شکریہ نخبت اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کرنے کا. امریکہ آ کر آباد ہونے والے پناہ گزینوں کو تحفظ اور ایک نئے آغاز کا موقع تو ملتا ہے لیکن ایک اجنبی ملک میں انہیں بہت مدد کی ضرورت ہوتی ہے. صبا شاہ خان ہمیں لے جا رہی ہیں امریکی ریاست میزوری کے شہر کینسس سٹی جہاں ایک پاکستانی نژاد امریکی خاتون کی تنظیم پناہ گزینوں کی مدد کر رہی ہے. دیکھتے ہیں کہ امریکہ آنے والے ایک شامی خاندان کی مشکلات دور کرنے کے لیے وہ کیا کچھ کر رہی ہیں. خدیجہ العلی 4 سال پہلے پناہ گزینوں کے لیے آبادکاری کے پروگرام کے تحت شام سے امریکہ آئیں. وہ یہاں رشتہ داروں کے بغیر بہت اکیلا محسوس کرتی تھی. جب سے ہم یہاں آئے اسی لمحے سے میں اپنی بہن اور بہنوئی کے یہاں آنے کی منتظر تھی تاکہ ہم ایک دوسرے کے قریب رہ سکیں. میری بہن حاملہ تھی اور کووڈ کے باعث نومبر میں اس کا انتقال ہو گیا. وہ 37 سال کی تھی اور اب یوں لگتا ہے جیسے زندگی کا کوئی مطلب نہیں ہے. 4 سال پہلے جب خدیجہ اور ان کا خاندان شام سے امریکی شہر کینسس سٹی پہنچا تو ان کی مدد کرنے والوں میں ڈاکٹر صفیہ خان بھی تھی جو کیسی فار ریفیوجیز کی بانی ہے. وہ کہتی ہیں کہ امریکہ کی وسط مغربی ریاست میزوری کے شہر کینسس سٹی میں مہاجرین کے لیے لوگوں کے جذبات ملے جلے ہیں اور یہ بھی کہ یہ ایک متنوع علاقہ ہے جہاں پناہ گزین کئی دہائیوں سے آ رہے ہیں. کینسس سٹی کی اکانومی کامرس تک ریفیوجیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. تو جب ریفیوجیز آنا کم ہو جاتے ہیں ہمارے پاس انڈسٹریز ہیں جن کو شٹ ڈاؤن کرنا پڑا. جون 2021 میں جاری کردہ بیورو آف لیبر اسٹیٹسٹکس کے سروے کے مطابق امریکہ میں 93 لاکھ اسامیاں پر نہیں ہو سکیں. اس کی ایک بڑی وجہ ورکرز کی قلت ہے. صفیہ خان کی تنظیم پناہ گزینوں کو ان کی روزمرہ زندگی میں مدد دینے کے علاوہ پناہ گزینوں کو امریکی ورک فورس میں شامل کرنے کے لیے ضروری مہارتوں میں بھی تربیت دیتی ہے. So we are going to have coding camps for ہائی اسکولرز. جو ایک بیریئر ابھی ہے جس کو کوئی ایڈریس نہیں کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو یہاں پہ بچے آ کے بڑے ہو رہے ہیں ان کے پیرنٹس a lot of them have uneducated parents but these kids want to progress. اور یہ ان کے کام کا ایک بڑا حصہ ہے. کانسیپٹ اگر ہم ریفیوجی بچوں کی کریٹڈ آرٹ کے ساتھ بھی یہ کر سکیں. اشوک سنادی 2018 سے کیسی فار ریفیوجیز کے ساتھ منسلک ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک بار جب مہاجرین امریکہ میں کام کرنے کے قواعد سے واقف ہو جاتے ہیں تو وہ گراں قدر ورکرز ثابت ہوتے ہیں. employers really like refugees because ایک باری وہ ورک ایتھکس سیکھ جاتے ہیں. they just want stability. لوشن وغیرہ اگرچہ اہم لیکن یہ ان کے کام کا صرف ایک پہلو ہے. آج وہ صفیہ خان کے ساتھ خدیجہ کے گھر ماہانہ کیئر پیکج دینے آئے ہیں. Good, alhamdulillah. So we bought a hygiene drive and maybe another laptop for your family. خدیجہ کے ساتھ بچوں میں سے 3 صحت کے مسائل سے دوچار ہیں.
انہوں نے اپنے 2 بچوں کے علاج کی خاطر ہی امریکہ آنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن یہاں بھی ڈاکٹرز ان کے بچوں کی موروثی بیماری کو سمجھ نہیں پا رہے۔ ایسے میں انہوں نے کئی بار اپنے ملک واپس لوٹنے کا بھی سوچا۔ ہمیں صحت کے مسائل کا سامنا ہے، میرے شوہر بیمار ہیں اور کام نہیں کر سکتے، ہمارے پاس بلز ادا کرنے اور گھر کا کرایہ دینے کے پیسے نہیں تھے۔ ایسے میں ڈاکٹر صوفیہ نے ہماری مدد کی، وہ ہماری ہر بڑی مشکل میں ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں۔ آج ان کے شوہر ماروان کی طبیعت زیادہ خراب ہے، ایسے میں گھر کی زیادہ ذمہ داری 15 سالہ اسما پر ہے۔ میرا مقصد اسکول میں اچھی کارکردگی دکھانا ہے تاکہ میں ڈاکٹر بن سکوں۔ بے شک انہیں بڑے مسائل کا سامنا ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی خوشیاں کچھ دیر کے لیے انہیں اپنی تکالیف سے دور لے جاتی ہیں۔ پناہ گزین بے شک اس ملک میں خالی ہاتھ آتے ہیں، لیکن ان کا سب سے بڑا اثاثہ کامیابی کی لگن اور محنت ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نیو اکانومی ادارے کی تحقیق کے مطابق امریکہ میں شروع کے 5 سال یا اس سے کم عرصے میں جہاں ایک پناہ گزین خاندان کی اوسط آمدن صرف $22,000 کے قریب ہوتی ہے، اگلی کچھ دہائیوں میں وہ انتہائی محنت کی وجہ سے 3 گنا زیادہ کمانے لگتے ہیں۔ اور امریکہ میں 25 سال گزارنے کے بعد پناہ گزین خاندان امریکہ بھر کے متوسط گھرانوں کی اوسط آمدن سے سالانہ $14,000 زیادہ کماتے ہیں۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، کینسس سٹی، میزوری۔ امریکہ آنے والے پناہ گزینوں کو کچھ عرصے کے لیے تو مالی مدد ملتی ہے، مگر انہیں جلد ہی اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ ایسے ہی افراد کی مدد کر رہا ہے اسٹچ بفلو۔ ریاست نیو یارک کے شہر بفلو میں قائم ایک ادارہ جو امریکہ آنے والی پناہ گزین خواتین کو بامقصد کام اور مناسب اجرت فراہم کر کے انہیں بااختیار بنا رہا ہے۔ نیلوفر مغل آپ کو لے کر جا رہی ہیں بفلو، جہاں یہ ادارہ پناہ گزینوں کی اپنی ثقافت کو فروغ دینے میں بھی ان کی مدد کر رہا ہے۔ بفلو آبادی کے لحاظ سے ریاست نیو یارک کا دوسرا بڑا شہر جو امریکی سرحد کو کینیڈا سے جوڑتا ہے۔ یہ شہر ایک عرصے سے تارکین وطن کو خوش آمدید کہہ رہا ہے، اور یہاں قائم ایک غیر منافع بخش ادارہ اسٹچ بفلو اس کی بہترین عکاسی کر رہا ہے۔ پلوشہ بصیر تقریباً 2 سال قبل سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر اپنے خاندان سمیت افغانستان سے امریکہ آئیں۔ میں یہاں کپڑوں کی سلائی کا کام کرتی ہوں۔ اسٹچ بفلو کی وجہ سے مجھے کام مل رہا ہے، جس سے میری اور میرے خاندان کی اچھی مالی مدد ہو جاتی ہے۔ اسٹچ بفلو کا ایک ہی مشن ہے، تارکین وطن اور پناہ گزین خواتین کے ساتھ کام کرنا اور انہیں معاشی طور پر با اختیار بنانا، وہ بھی ٹیکسٹائل آرٹ یا فن دستکاری کی مدد سے۔ ڈان ہاگ نے 2014 میں اس ادارے کی بنیاد ایک چھوٹی سی کمیونٹی ورکشاپ کے طور پر رکھی، جہاں لوگ اپنا ہنر ایک دوسرے سے بانٹ سکیں اور مل کر تخلیقی کام کریں۔ پھر پناہ گزینوں کو آباد کرنے والی ایجنسیوں کے ذریعے بہت سی خواتین نے مجھ سے رابطہ کرنا شروع کر دیا، اور یوں کمیونٹی ورکشاپ بڑی ہوتی گئی۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ اسے غیر منافع بخش ادارے میں بدل دوں اور اسے پناہ گزین خواتین کے لیے خدمات مہیا کرنے والے ادارے کے طور پر ڈھال رہی ہوں۔ اس وقت افغانستان، بھوٹان، میانمار، نیپال، تھائی لینڈ، مصر اور صومالیہ سے تعلق رکھنے والی تقریباً 45 پناہ گزین ہنرمند خواتین اسٹچ بفلو کے ساتھ کام کر رہی ہیں، جبکہ آغاز سے لے کر اب تک تقریباً 400 خواتین کام کر چکی ہیں۔ ان میں سے بہت سی خواتین انگریزی بولنا نہیں جانتی۔ ان کے بچوں نے بات چیت میں ہماری مدد کی۔ میں نیپال سے بہتر زندگی کی تلاش میں امریکہ آئی اور گزشتہ 6 سالوں سے اسٹچ بفلو کے ساتھ کام کر رہی ہوں۔ میرے 6 بچے ہیں، میں یہاں خوش ہوں اور مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ سلگے میانمار میں جنگ، خوف اور بدحالی کے باعث 2009 میں اپنے خاندان کے ساتھ امریکہ آئیں۔ میں یہاں کچھ مہینے سے میانمار کی روایتی سلائی کڑھائی اور بنائی کا کام کر رہی ہوں۔ یہاں مجھے کام کرنے کے لیے وسائل مہیا کیے جاتے ہیں، میں ان کی شکر گزار ہوں۔ یہ ادارہ لوگوں کے عطیات کے ساتھ ساتھ رضاکاروں کی مدد سے چل رہا ہے۔ پیشے کے لحاظ سے میں ایک وکیل ہوں، لیکن یہاں رضاکارانہ کام کرتی ہوں۔ اگر کسی کو سلائی مشین اور دیگر تکنیکی چیزوں میں مدد کی ضرورت ہو تو میں مدد کر سکتی ہوں۔ اسٹچ بفلو میں آرٹ کی ورکشاپس اور ٹیکسٹائل آرٹس سے متعلق تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان خواتین کو انگریزی زبان بولنا اور کاروبار کے اصول بھی سکھائے جاتے ہیں۔ اس
اس ورکشاپ میں بنائی جانے والی اشیاء یہی دکان میں فروخت بھی کی جاتی ہیں۔ ہم نہ صرف امریکہ میں بلکہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی لوگوں تک پہنچ رہے ہیں، جو بہت خوشی کی بات ہے کہ ہم اپنے مقصد اور اپنی مہارتوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹ رہے ہیں۔ اسٹچ بفلو میں خوبصورت دستکاری کے ذریعے یہ خواتین نہ صرف اپنے خاندان والوں اور کمیونٹی کی مدد کر رہی ہیں بلکہ اپنے ثقافتی ورثے کو بھی فروغ دے رہی ہیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، بفلو، نیو یارک۔ پناہ گزینوں کا عالمی دن دنیا کے مختلف حصوں میں مقیم پناہ گزینوں کے لیے کیسا ہوتا ہے اور وہ اس دن کیا کر رہے ہوتے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وائس آف امریکہ کی نئی دستاویزی فلم اے ڈے ان دا لائف آف ریفیوجیز میں، جو 2019 میں پناہ گزینوں کے عالمی دن کے موقع پر 30 سے زیادہ ملکوں میں ایک ساتھ شوٹ کی گئی۔ فلم دیکھنے کے لیے آئیے آپ ہمارے voanews.com/refugees کے پیج پر۔ پناہ گزینوں کے بارے میں بات کی جائے تو ان لوگوں کے ذکر کے بغیر ادھوری رہ جاتی ہے جنہیں کوئی بھی ملک اپنے شہری ہی تسلیم نہیں کرتا، یعنی جو بے وطن ہیں، نسل در نسل محرومیوں کا شکار ہیں۔ اب یہ لوگ حکومتوں کی کرونا وائرس سے نمٹنے کی حکمت عملی میں اکثر نظر انداز ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی صورتحال کچھ ایسی ہی ہے، جہاں مشرقی پاکستان یا بنگلہ دیش سے آنے والوں اور ان کی نئی نسلوں کو کووڈ-19 کی ویکسین تک رسائی نہیں ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی میں آباد یہ انور حسین اور ان کی اہلیہ آمنہ کا گھرانہ ہے، جن کے آباء و اجداد کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے، تاہم دونوں کی پیدائش اور پرورش یہیں پاکستان میں ہوئی۔ اس کے باوجود ریاست انہیں پاکستانی شہری تسلیم نہیں کرتی اور اس بنیاد پر انہیں پاکستان کا قومی شناختی کارڈ بھی جاری نہیں کیا گیا۔ اسی وجہ سے اب وہ کووڈ-19 ویکسین لگوانے کے اہل بھی نہیں ہیں۔ جی نہیں، میں نے ویکسین نہیں کرائی، وہ اس وجہ سے کہ میرے شناختی کارڈ نہیں ہے۔ ویکسین کے لیے شناختی کارڈ کی ضرورت ہے۔ میں جب جاتا ہوں وہاں تو وہ کہتے ہیں شناختی کارڈ لے کے آؤ اپنا، پھر آپ کی ویکسین ہوگی، تو میں واپسی آ جاتا ہوں۔ پھر ان جیسے بے وطن افراد کے لیے پاکستان میں زندگی آسان نہیں، روزگار کی تلاش بھی ایک مشکل عمل ہے۔ انہیں کم اجرت والی نوکریاں ہی مل پاتی ہیں، جیسے گھریلو ملازمت، بچوں کی نگہداشت اور چھوٹی دکانوں پر کام وغیرہ۔ بس این آئی سی کارڈ آ جائے تو میرے شوہر کوئی اچھا کام کر لے، پھر بچوں کو اسکول بھیجوں، یہی چاہتی ہوں میں بس۔ پاکستان میں بسنے والے ایسے بے وطن افراد کے حوالے سے کوئی سرکاری ڈیٹا موجود نہیں، تاہم غیر سرکاری تنظیموں کے اعداد و شمار کے مطابق یہاں بے وطن افراد کی تعداد 14 لاکھ سے زیادہ ہے، جن میں سے اکثر کا تعلق بنگلہ دیش، افغانستان، برما وغیرہ سے ہے۔ اگر آپ نے اپنے نیشنل لوگوں کو جن کے پاس آئی ڈی کارڈ موجود ہے ان سب کو ویکسینیٹ کر دیا اور ان کو نہیں ویکسینیٹ کیا تو ہماری پرابلم سالو نہیں ہوگی۔ یہ جو بیماری کا اسپریڈ ہے، اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ برقرار رہے گا۔ لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ وہ شناختی کارڈ نہ رکھنے والے افراد کو بھی کووڈ-19 ویکسین کی فراہمی یقینی بنانے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ یہ ایک انسانی مسئلہ ہے۔ ہم تمام آبادیوں تک ویکسین کی رسائی کو یقینی بنانے کی حکمت عملی پر کام کر رہے ہیں، خواہ ان کے پاس شناختی کارڈ ہے یا نہیں۔ یہ ایک انسانی مسئلہ ہے، ویکسین ہر ایک کو ملنی چاہیے تو ان تک رسائی حاصل کی جائے گی۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد پاکستان میں آباد ہونے والے یہ بے وطن افراد اس ملک میں اپنی شناخت اور حقوق دونوں کی تلاش میں ہیں۔ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔ ورلڈ ریفیوجی ڈے کے حوالے سے یہ تھا آج کا اسپیشل شو۔ ویو 360 سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسٹے سیف اور پروگرام پر اپنا فیڈ بیک دینے کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ جو ملک ہے خوابوں کا، اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا، اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے والوں کا، تحقیق، تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا، کچھ کر گزرنے کا جذبہ لیے اپنے کل روشن بنانے والوں کا۔ ایسے ہی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھیے ویو 360 میں آج نیوز پر۔